नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं इस स्पेशल प्रोग्राम में। और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में कि कौम मिल्लत के लिए जब भी सरमाया होता है तो उसको हमेशा ये कहा जाता है कि जब वो कौम हमेशा सरबलंद रहती है जिस कौम में एजुकेशनिस्ट या एजुकेशन को प्रमोट करने वाले लोग होते हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिसने मिल्लत के लिए न सिर्फ एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि हर एक बच्चे को एक ऐसी तवानाई बख्शी है जिससे कौम मिल्लत अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ा सकती है। क्या हमारे पास जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं ये काफ़ी हैं या अभी और उस पर काम करने की ज़रूरत है? हमारी मुराद है अली जनाब मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जिनसे हम महवे गुफ्तगू होने जा रहे हैं। आइए हम इस मुफस्सल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है सरकार, और यकीनन ये मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है। पहला सवाल ये है कि क्या एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी हैं या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, इसके लिए तो मुझे दिन चाहिए गुफ्तगू करने के लिए, आधे घंटे में मैं क्या कहूँ। लेकिन ये बात तयशुदा है कि कम से कम इस्लाम के नुक़्ते नज़र से चूँकि मुसलमान और शिया ख़ास तौर पर इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक अक़ायद, इस्लामिक आइडियोलॉजी से दूर हो चुके हैं, लिहाजा हमारे यहाँ का काया पलट हो गई है। सब सिर्फ लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं और कौम को आगे बढ़ाने वाले क्या अनासिर हैं और क्या सूरतें हैं उस पर कोई गौर नहीं की जा सकता। देखिए, हमारे यहाँ ये मसला बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है जी। इसलिए कि हमारी कौम जो है मिंबर को फॉलो करती है। अगर मिंबर पर जाने वाले हज़रात एजुकेशन पर जोर देना शुरू कर दें तो 2-3 साल में कौम मुनक़लिब हो जाएगी। आप बिल्कुल इतना रखें। अब मसला ये है कि वो जो मिंबर पर हज़रात जाते हैं वो सब हमारे भाई हैं, बेटे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो चूँकि ख़ुद मॉडर्न एजुकेशन से दूर होते हैं, बल्कि एजुकेशन से दूर होते हैं, मदरसों की जो हालत है वहाँ जाकर देख लीजिए क्या है। इसलिए वो इन बातों की अहमियत को नहीं समझते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सामने एक नमूना मौजूद है ईरान का जी। ईरान में ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन था, इस्तेहसाल था वहाँ के ऊपर, लेकिन वहाँ जो उलमा की निगरानी में, बड़े बड़े उलमा की निगरानी में हुकूमत बनी, उसने टॉप प्रायोरिटी दी और तरजीह अव्वल उसकी थी मॉडर्न एजुकेशन। मैंने देखा ईरान में हर दीवार पर लिखा हुआ था बेया माँ ईरान मदरसे बेसारें, और हम ईरान को एक स्कूल में, कॉलेज में तब्दील कर दें। और आज वहाँ यही सूरत हाल है। आप यकीन कीजिए, मैं सब हमारे बच्चे हैं, सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू, कोई भी हो, हम तो हिंदुस्तान की बात भी कर लेंगे हम। तो इस वक्त ईरान में कोई लड़का, लड़की, औरत, मर्द, गरीब, अमीर ऐसा नहीं है कि जो एजुकेटेड ना हो। बस मुख्तसर जो है वो इतना है। अब उनको बाद दीन की तालीम दी जाती है, मगर मुझे बहुत अफसोस है कि दीन की तालीम यहाँ जो दी जाती है वो दीनी तालीम से बहुत दूर है, जिस स्टैंडर्ड और मेयार की दीनी तालीम ईरान में दी जा रही है। जब भी हम बात मजहबी या मजहबी उमूर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमें जो बताया गया है वो ये है कि दोनों में फ़र्क किया जाता है कि ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम। तालीम का असल मकसद क्या है और क्या इन दोनों में वाकई में फ़र्क होता है कि तालीम सिर्फ तालीम होती है? दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम भी है, लेकिन जो उसकी तारीफ़ की जाती है वो सही नहीं है जी। अगर आप रॉकेट बना रहे हैं, बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, एटमिक उसमें आगे बढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी नीयत पर, आपके पर्पस के ऊपर कि आपकी नीयत क्या है। आप उसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, वो दीनी तालीम है। उसके ज़रिए से इस्तेहसाल करना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं छोटे मुल्कों का, तो वही दुनियावी तालीम है। इसलिए कि इस्लाम में ये कहा गया कि हर वो शय कि जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे वो तालीम है, दूसरों के से जो इस्तेहसाल करे और एक्सप्लॉयट करे वो दुनियावी है। तो अब आज आप देख लीजिए ईरान जो है वो कितना दुनियावी तालीम में आगे बढ़ा हुआ है। अगर दुनियावी तालीम में आगे न बढ़ा होता तो ईरान से टक्कर लेता वो। अमेरिका को जिस ड्रोन पर नाज था उसको उन्होंने गिरा लिया। तो इसलिए दीनी तालीम का मकसद पहले लोग समझें। दीनी तालीम का मकसद आपको ज़लील करना नहीं, आपको ज़मीन में बिठा देना नहीं। दीनी तालीम का मकसद है कि आपको इज़्ज़त देना। तो इज़्ज़त तो बगैर मॉडर्न एजुकेशन का नहीं मिल सकती आजकल। हम अगर बात करें, जैसे भी जब हम देखते हैं, हम सर्वे करते हैं तो अक्सर मदारिस की बात होती है कि मदरसों में इतने बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे पढ़ते हैं। तो पूरा जो कैलकुलेशन है इस्लामिक, अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिंदुस्तानी 4% लोग हैं जो मदारिस में जाते हैं, बाकी के 80% जो बच्चे हैं
ان کے لیے اس طرح کے ایجوکیشن سسٹم میں جگہ نہیں ہے. میں کہوں جیسے ڈی پی ایس ہے یا اس طرح سے شیمراک ہے اور بہت بڑے بڑے کالجز ہیں جو بہت ہیں. تو اب جیسے اس میں بھی ایک ادارہ ہے یونٹی نے جس طرح سے کام کیا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے صرف ایک ادارے سے باقی تمام امت یا پوری جو اسلامک لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ ٹاپک بہت ہی سینسیٹیو ہے, بہت ہی نازک ہے. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میں قسم کھا کر سکتا ہوں, میرا کوئی گروپ نہیں ہے, میری کوئی پارٹی نہیں ہے. اور اسی روشنی میں میرے اس بیان کو دیکھا جائے. دیکھیے, مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ علی گڑھ کیوں چلے گئے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں علی گڑھ سے چلا گیا کہ مدرسوں میں جب پڑھا تو مجھے اندر لگا یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہے, تو اس لیے میں علی گڑھ بھاگا کہ وہاں کچھ پڑھائی تو ہوگی. اور وہاں مجھے پڑھائی ہوئی, وہیں میں نے عربک سیکھی, وہیں مجھے PhD ملی عربک میں. تو ان مدرسوں میں کہتا ہوں کہ کسی کو یقین ہو تو جا کے کسی مدرسے میں اچانک ایک نظر ڈال لے. جب نظر ڈالے گا تو اس کو معلوم ہوگا کیا اسٹینڈرڈ ہے وہاں پر, کیا ڈسپلن ہے, کیا پڑھائی ہو رہی, کیا پڑھائی نہیں ہو رہی. کچھ مدرسوں کا ایگزیمشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن 99% مدرسے جو ہیں ان سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کتنے ہیں, ہم آپ سے کیا بتائیں کتنے ہیں مدرسے. میں تو چونکہ سنیوں میں بھی میرے تعلقات ہیں, تو میں نے وہاں دیکھا سنی مدرسوں کی لسٹ وہ 2 والیومز میں تھی بھائی, 2 جلدوں میں تھی, 200 روپے کی قیمت تھی. ہزاروں مدرسے سنیوں کے ہیں, اور آپ یہیں ندوے میں دیکھ لیے, ندوے میں 10,000 طالب علم پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی ایسے دارالفلاح ہو, دارالاسلام ہو, کون ہے, سب جگہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. ہمارے علاقے کے لیے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. اب سلطان مدارس میں پڑھا ہوں اس کو, میں جانتا ہوں کہ وہ بہت مشکل حالات میں ہیں وہ لوگ, میں ان پر بہت نیک لوگ ہیں وہ لوگ, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر اس وقت صورت حال یہ ہے کہ وہاں کا جو ہاسٹل ہے اس میں دینی طلباء کم ہیں. وہ بچے کو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, مثلا کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہ آ کے رہتے ہیں یہاں پر. تو کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں ہمارے یہاں جو دینی تعلیم ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. پھر ہم آپ کے سامنے ایران کی مثال دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جس کو یقین ہو جا کے ایران میں دیکھ لے کہ دینی تعلیم کا معیار کیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہندوستان, امریکہ, عراق اور لندن اور یورپ اور کہاں سے لوگ شیعہ بچے اس وقت دوڑ رہے ہیں, پڑھے لکھے بچے دوڑ رہے ہیں ایران میں جا کے پڑھ رہے ہیں. میرا بھتیجا خود مولانا کلب عابد صاحب میرے بڑے بھائی تھے, ان کا پوتا, ان کا نواسا عاکف, وہ سنگاپور میں کسی کمپنی میں بہت اچھے ہائی پوسٹ پر تھا, لیکن وہ ریزائن کر کے بھگ گیا اور وہاں پڑھ رہے ہیں. ہم ایران میں ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں. ایسا کتنے بچے ہیں, میں تو وقت کم ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اس کے لیے دن چاہیے میرے پاس. جی تو بہرحال میں بتا دوں, میں تو مرد میرا ایسا مجھے پتہ ہی نہیں, میں کل زندہ بھی رہوں گا مر جاؤں گا, لیکن میں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو بنیادی بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے. اب جو فیصلہ میں نہیں دے پا رہا ہوں, آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. 2 قسم کے اپروچ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ریشنل اپروچ, ایک ہوتا ہے ایموشنل اپروچ. ریشنل اپروچ یعنی عاقلانہ اپروچ, ایموشنل اپروچ یعنی جذباتی. یہ سارے مسلمانوں کے پرابلم ہیں. مسلمانوں کی کو سب سے پہلے نعروں پر لگانے والے محمد علی جناح تھے. بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا, اس طرح کے نعرے انہوں نے لگوانا شروع, ایموشنل نعرے, جذباتی نعرے. اس کا نتیجہ کیا, پاکستان بن گیا. پاکستان بننے سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوا, ہندوستانی مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا, کوئی بتا دیں مجھے. اس کے مقابلے ابوالکلام آزادی مسلمان تھے, لیکن ان کا ریشنل تھا, وہ اپروچ تھا, وہ ایموشنل, وہ ریشنل تھا. وہ کہتا نہیں بننا چاہیے پاکستان, تو ان کو لوگوں نے کہہ دیا کانگریس کے پٹھو ہیں. یہ بڑا مسئلہ تھا نا. لیکن ہم اس انٹرویو کے ذریعے تمام مسلمانوں کو, سنی ہوں شیعہ ہوں, 2 درخواستیں کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ کہ خدا کے لیے آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیے. شیعہ, سنی, دیوبندی, حنفی, بریلوی, پھر چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑیے. ہم لوگ سب لا الہ, ہم لوگ دیکھیے, ایک ہوتی ہے ملت, ایک ہوتی ہے امت. ملت شیعہ ہے, ملت سنی ہے, لیکن امت تو ایک ہے. کیا شیعہ امت میں نہیں ہے, سنی امت میں نہیں ہے, وہابی سب امت میں ہیں. تو مل کے بیٹھیے. ہم ابھی گئے تھے ملیشیا, تو ملیشیا میں وقت بہت کم ہے, ہم کیا کریں. ملیشیا میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں. آج تک وہاں 60 برس کی ہسٹری میں جھگڑا نہیں ہوا. ہم نے پوچھا یہ کیا آپ لوگ میریکل کر رہے ہیں, کیا جھگڑا نہیں ہوتا ہے اتنا. کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی منافرت پھیلانا قانوناً ممنوع ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کر دیا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہال بنا دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں آزادی کا آپ آئیے, جو آپ کے اسکالر سے بیٹھ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کیجیے.
وہ جب اختلافی مسائل ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, اور آپس کے جو محبت کے رشتے ہیں وہ ٹوٹنے نہیں پاتے. یہی کام آپ یہاں کر سکتے ہیں. اگر اب سوال یہ کریں کہ جو مدارس ہیں جس میں جو بھی ایجوکیشن چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے, ان کو اپلفٹ کیسے کیا جائے؟ کیا ان کو ماڈرن ایجوکیشن سے جڑنا چاہیے, یا جڑنا بھی چاہیے تو کس طریقے سے؟ ان لوگوں کو جو یہ پرائیویٹ مینجمنٹ کے تحت جو مدارس چل رہے ہیں یا سرکار کی ایڈ کی وجہ سے کی طرف سے جو مدارس چل رہے ہیں, ان کا آپ کو کس طرح سے میسج ہوگا کہ وہ اپنے ایجوکیشن کو اپلفٹ کس طرح سے آگے کریں؟ دیکھیے یہ بہت سافسٹیکیٹڈ مسئلے ہیں, جی بہت ٹپکل مسئلے ہیں. ہم زیادہ کہنا بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ہم کو دوڑا لیں ڈنڈا لے کے, تو ہم بہت رک کر گفتگو کریں گے. اس کی مختصر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اب لوگ کہتے ہیں سید اور غیر سید, سید جو اوپر ہیں بیٹھے ہوئے, غیر سید جو نیچے, یہ کہاں ہے اسلام میں؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہ ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, صرف علم ہے, نالج ہے, ایجوکیشن ہے جو انسان کو اوپر اٹھاتی ہے, اور جہالت ہے جو انسان کو نیچے گرا دیتی ہے. تو ایک سید صاحب ہیں, وہ جاہل کے لٹ ہیں, تو وہ کہاں سے اوپر ہو جائیں گے؟ ایک غیر سید ہے, اور ابوالکلام آزاد سید تھے, کہاں پہنچ گئے؟ یہ ساری باتیں قوم. اور دیکھیں ہماری باتیں بہت آسان ہیں. ہمارے یہاں ہم شاید اگر ہم زندہ رہ گئے تو ہم 3-4 سال ڈٹ کے اسی پر کام کریں گے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہم سب کے مسئلے بھی جانتے ہیں کیا, لیکن ہمارے یہاں ممبر ایک ایسی طاقت ہے بے شک کہ جو جدھر چاہے قوم کو ڈائیورٹ کر دیں. جزاک اللہ. سرکار ممبر کی آپ نے بات کی, میں نے آپ کی تقریر میں ایک مجلس میں سنا تھا, آپ نے ایک لیبنان کا واقعہ نقل کیا تھا کہ وہاں پر جب لوگ گئے, کوئی عالم دین گئے, انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے روا روی کا عالم ہے اور ملت جعفریہ جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے, تو انہوں نے پہلے وہیں کے لوگوں کو اٹھایا اور کس طریقے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ ایک بار پھر سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی شاید مشعل راہ ہوگا اور ہم لوگوں کو بھی فائدہ دے. دیکھیے یہ لبنان میں شیعوں کے حالات, وہاں پر 3 کمیونٹیز ہیں, سنی, شیعہ اور کرسچنس. جی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو کرسچنس تو بہت ایجوکیٹڈ اور ترقی یافتہ قوم ہے, سنی بھی کافی آگے تھے. تو وہاں ہم تو لبنان جا چکے ہیں نا, ہم نے وہاں کے قانون میں دیکھا ہے کہ صدر وہاں کا سنی ہوگا, وزیر اعظم جو ہے وہ کرسچن ہوگا, اور جو اسپیکر ہے وہ شیعہ ہوگا. اس کے مگر وہاں کے جو جنوبی لبنان ہے جہاں پر شیعوں کی آبادی زیادہ ہے, وہاں پر شیعوں کی حالت یہ تھی, اب ہم کچھ کہیں تھے, جیسے مفتی گنج جو کشمیر محلے کے شیعہ بیچارے دبلے, نہیں ہم کو مذاق تھوڑا, ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں, دبلے پتلے سوکھے سہمے فاقہ زد, خالی بھیک مانگنے والے. تو وہ گئے, انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے, تو ان کا شیعہ مذہب کتابوں میں کچھ اور ہے اور عمل میں تو کچھ اور دکھائی دے رہا ہے, تو دوسرا دکھائی دے رہا ہے بالکل. ان کی ذمہ داری تھی, وہ ممبر کی جو طاقت ہے, انہوں نے وہاں پر ممبر کے ذریعے سے اسکول اور کالج کھولنے کی تحریک چلائی, اور جہاں خلوص ہوگا وہاں اللہ ضرور کامیابی دے گا. ہم آپ کو بتا دیں وہ مخلص تھے, پیسہ نہیں چاہ رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی, وہاں عالم دین تھے, محمم تھے, اپنے وقت مرزا تھے. تو وہاں کا موسیٰ صدر, انہوں نے وہاں پر کام کیا, اسکول وغیرہ تھے وہ کھلے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لبنان کے وہ شیعہ, میں بالکل حلف اٹھا کہہ سکتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, لبنان کے وہ شیعہ کہ جو کچلے ہوئے تھے, پسے ہوئے تھے, ذلیل تھے, رسوا تھے, آج اتنے طاقتور ہو گئے کہ اسرائیل کسی سے نہیں ڈرتا مگر حزب اللہ سے ڈر رہا ہے. تو یہ سامنے مثالیں موجود ہیں. تو میرا کہنا تو یہ ہے کہ اس میں گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کیا اس کے لیے دل چاہیے گفتگو کرنے کے لیے, تو میرا بہت دل کا درد ہے کہ جس کو میں اگل رہا ہوں یہاں کے اوپر. تو میں کہوں گا کہ یہاں پر ایک علماء کا ڈیلیگیشن یا ایک روشن فکر افراد ڈیلیگیشن جائے, 1 مہینہ بھر وہاں پر رہ جائے ایران میں, وہ دیکھیں وہاں کیا سسٹم ہے. اسی سسٹم کو یا اسے ملتا جلتا سسٹم یہاں کے حالات کے موافق بنا کے, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ. اب اسپرٹ کی بات آتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں نے یہ ایجوکیشن اسکیم شروع کی ہے تو میں گیا ایران, پہلے میں زیارت کے لیے نہیں گیا تھا. اس دفعہ میں گیا کہ ایران نے ایجوکیشن سسٹم کون سا کیا, میرا وہ لوگ لحاظ رکھتے ہیں. تو میں نے جب اپنا مقصد بتایا تو انہوں نے کہا آئیے ہم آپ کو ایک ایسی یونیورسٹی دکھاتے ہیں جہاں کسی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس یونیورسٹی کا نام ہے یونیورسٹی کا دانشگاہ پاسداران.
جو ان کا پائیدان قرآن صرف ان کو پڑھایا جاتا ہے. میں گیا وہاں, زبردست یونیورسٹی ہے, وہ اسٹینڈرڈ اس کا بہت اونچا ہے. وہاں پہ ایک لڑکا میرے پاس آیا, میں اسے فارسی بول رہا ہوں, اس نے انگریزی بولنا شروع کی, فر 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 فر. میں کہ تم نے انگریزی کہاں سیکھی؟ اب سنیے گا, اور جو سامعین ناظرین وہ دیکھے, میں بحرف شرعی کہتا ہوں, اس میں ایک لفظ نہیں. ایک لڑکا میرے پاس چوڑا چکلا, کوئی 22-25 سال کا, گورا چٹا, یہ اس کی کڑھائیاں رکھی ہوئی. تو مجھ سے میں نے کہا بیٹا تم نے انگریزی کہاں پڑھی؟ کہ لے میں ایران سے جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ایرانی آرمی میں تھا, اور مجھے عراقی فوج نے گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے مجھے جیل میں ڈال دیا. تو میں جب نماز پڑھتا تھا تو سپاہی وہاں کے میری پیٹھ پر کوڑے مارتے تھے, لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی. میں نے کہا اس کے بعد میں نے کہا تو ویسے پوچھا ہوں انگریزی کہاں؟ کہ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اب میں ڈھونڈ رہا تھا یہاں کوئی انگریزی, تو ایک عراقی تھا وہ اچھی انگریزی. میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں انگریزی پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے پڑھو گے تم؟ نہ یہاں سلیٹ ہے, نہ قلم ہے, نہ کاغذ ہے, نہ کتاب, کوئی طریقہ نکالو مجھے پڑھاؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میری کلائی جو ہے, اس پر میں وہ جو خاردار تار نہیں ہوتے ہیں اس سے تم لکھ کے مجھے پڑھو. اللہ میں آپ سے کہتا ہوں. اور میں نے اس ABCD جو تھی وہ سلیٹ پہ لکھنے کے بجائے وہ جو خاردار تار تھا وہ اس کا چربی بھی بہت تھی تو ابھر آتا تھا, اس طرح کی میں نے پڑھی. آج مجھے انگریزی فرسٹ کلاس آ رہی ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے, یقیناً یہ جذبہ ہو. میں قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیے یہی ایجوکیشن ہے. 2 چیزیں ہماری قوم میں آ جائیں, ایک ایمان آ جائے, ایک ایجوکیشن آ جائے. یہی 2 چیزیں ایران میں ہیں, سنی اور شیعہ سب سننے, جس کی وجہ سے سعودی عرب نے, منحوس نے گھٹنے ٹیک دیے امریکہ کے سامنے, قطر نے گھٹنے ٹیک دیے امریکہ کے سامنے. جتنے مسلم ممالک تھے ان سب نے سعودی عرب کی پوجا شروع کر دی. ایک ایران جو تھا وہ ڈٹ گیا, اور ڈٹا تو کیسے ڈٹا؟ عزت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے. ہاتھ دیکھا ہے آپ نہیں دیکھا ہے بس. تو اگر وہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں, ایمان صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ, اور ایجوکیشن, بس. سرکار میں چاہوں گا کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات ہم کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں, خاص طور سے یونٹی ہے یا جو آپ کا علی گڑھ میں جو ایک بہترین اسکول چل رہا ہے. تو کیا امید کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی زیر قیادت اس کو اور آگے لے جانے میں ایک ہم نئی یونیورسٹی کے اشکال کو دیکھ رہے ہیں فیوچر میں, یا اور لوگوں سے کیا اپیل کریں گے, ان لوگوں سے جو استطاعت رکھتے ہیں, خاص طور سے ایسے لوگ جن کے پاس دولت تو ہے لیکن وہ اس فیلڈ میں آئے ایجوکیشن کی, اور کم سے کم اپنی قوم کی, اپنی ملت کے لیے ان کی ایجوکیشن کو اور آگے بڑھائیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 10 منٹ تو کچھ رہ گئے آپ کے. جی دیکھیے جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن رہی تھی, میں یہاں سے اٹھاتا ہوں بات کو, 5 منٹ ختم کر دوں گا. تو سر سید جو تھے وہ بیچارے, ان کو نہ سر سید زندہ باد کی خواہش تھی, نہ تصویروں کی, کسی چیز. جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو پروپیگیشن کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو بالکل کام کرتا چلا جاتا ہے, اور پتھر کھاتا ہے, ڈھیلے کھاتا ہے, مرد آباد نعرے لکھتے ہیں, وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. سر سید کی یہی صورتحال تھی. خیر تو مختصر یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں جو راجہ صاحب محمود آباد تھے, یعنی محمد راجہ صاحب جو ان کے والد, وہ مسلم یونیورسٹی کے بہت خلاف تھے. یہ میں نے پڑھا ہے, تاریخ میں پڑھا ہے. تو سر سید ان کا ہی پہنچ گیا, انہوں نے دکھانا. اب وہ لوگ باخلاق تو لوگ ہیں, راجہ محمود آباد ان کا اخلاق مشہور ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے, میں نکل کو میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا. وہ انہوں نے بٹھا رکھا, 2 گھنٹے بٹھا رکھا سر سید تو بیٹھے رہے نام سے ڈرائنگ روم میں. اس کے بعد کہہ لیں سر سید صاحب, میں نے آپ نہیں سمجھ رہے کہ میں یونیورسٹی کا مخالف, آپ کو اطلاع نہیں ہے. کہ لیں میں جانتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کے مخالف ہیں, لیکن میں آپ پاس آیا ہوں. ان کا کہا کہ لیں میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے, اس پر آپ تھوک دیجیے, میں لے کے چلا جاؤں گا. بس سر سید کی بھی ایک شخصیت تھی. وہ تھوکا تو نہیں, انہوں نے پورا محمود ہاسٹل اتنا بڑا بنوا دیا. یہ جب اسپرٹ ہوتی ہے اس وقت, جب آدمی تھکواتا ہے اپنے اوپر, ہار نہیں پہنتا, مڈل نہیں لگاتا, جب وہ تھکواتا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر, تب کام قوم کا آگے بڑھتا ہے. یہی مدن موہن مالوی بنارس, ان کو دیکھ لیجیے, ایک آدمی نے پوری یونیورسٹی بنا دی. تو ایک آدمی اور 2 آدمی کا سوال نہیں ہے, اصل خلوص, اسپرٹ اور ویژن کا سوال ہے. اگر آپ نیتا اور ہیں, ہم دیکھیں صاحب بات کرنے وقت ختم ہو رہا ہے, ملک کو تباہ کیا یہاں کے نیتاؤں نے. جی ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے مختلف پارٹیوں کے, تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جب نئے نیتا آتے ہیں تو ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور دیش کا وزن کم ہوتا جاتا ہے. وہ پھولتے جاتے ہیں, دیش پتلا ہوتا جاتا ہے. تو ہم نے کہا ایسا تھوڑی کام ہوتا ہے. آپ دیکھ لیے یہاں کرپشن کتنا ہے, اس وقت کو کہنے کی بات نہیں ہے. تو ایجوکیشن جو ہے اس کے ایمان کے ساتھ, صحیح ایمان کے ساتھ, یہ بہت نازک باتیں ہیں. ذرا سا میں گروپ بن جاتے ہیں یہاں کے اوپر, تو ہم نہیں چاہتے کوئی نیا گروپ فارم کریں. ہم جب انشاءاللہ اگر ٹھیک ہو کے نکلیں گے تو جتنے بھی گروپ ہیں, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے,
ہم سب کے پاس جائیں گے ہاتھ جوڑے ہوئے، ہم کو آپ سمجھا دیجیے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے ہیں، آپ کے آئیڈیالوجی کو سمجھنے آئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، کم سے کم یہ سمجھ لیں گے ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ رکھ کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ باقی یہ بات ہم بتا دیں کہ ایران کے انقلاب میں ممبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور لکھنؤ کے شیعوں کی تباہی میں ممبر کا بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ یہ ممبر کو لوگ فالو کرتے ہیں بغیر دیکھے۔ وہ کیسی باتیں ہم نے سنی ممبر سے، اللہ اکبر، جو قوم کو تباہ برباد کر رہی ہے۔ ہم ان لوگوں سے درخواست کریں، ہمارے سب بیٹوں کے برابر ہیں، چھوٹے بھائی کے برابر ہیں، کہ خدا کے لیے آپ ایسی بات ممبر سے نہ پڑھیے۔ اب ایک صاحب نے پڑھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اب خدا سے کچھ نہ مانگیے، جو مانگنا حسین سے پانی، خدا کے پاس ہے ہی کیا، لو بس چھٹی ہو گئی۔ آپ غور کیجیے، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں صرف چند ٹکوں کے لیے واہ واہ اللہ اکبر حیدری کے لیے مناسب نہیں ہیں، بہت ادب و احترام سے کہہ رہے ہیں۔ ہم لڑیں گے کسی سے نہیں، ہم سب کو سمجھائیں گے، نہیں تو پھر دیکھا جائے گا، دیکھا کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں چاہیں گے کہ یہ پوری گفتگو کا محاصل ایک میسج کی شکل میں ہمارے ناظرین کے لیے، وہ میسج وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھتیجے ہیں، سب ہمارے بیٹے ہیں، چاہے وہ مخالف ہوں ہمارے چاہے موافق۔ ابھی ایک صاحب ہیں امر پر جاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، معروف آدمی ہیں وہ ہماری کافی مخالفت کرتے ہیں، مگر وہ آئے ہمارے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کے لیے ہم سے اسکالرشپ چاہا۔ ہم نے کہا لڑکی تیز تھی ماشاءاللہ، ہم نے کافی اس کو رقم دے دی اسکالرشپ کی۔ کل مجھے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب، میں نے کہا اس بھائی وہ آپ کی بہن ہے میری بیٹی، اس میں کون سا فرق ہے؟ تو جب تک کہ سارے تعصبات کو گرانے کے بعد ہر آدمی پورے قوم کے بچوں اور بچیوں کو نہیں سنبھالے گا، اس وقت تک قوم ایجوکیشن نہیں آ سکتی۔ میں ایک بات آخر میں عرض کر کے، ایک بہت لمبی بات ہے لیکن میں ایک منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ میں گیا تھا کانپور میں، ایک گاؤں ہے محمد پور، وہاں مریض پڑھ کے میں بیٹھا تھا، ایک لڑکی آئی 15-16 برس کی، اس کا نام کل میں نام زہرا بیگم، میں سمجھ کر شیعہ بچی ہے یہ۔ کل یہ میری پرابلم ہے یہ مولانا صاحب، میں پڑھنا چاہتی ہوں مگر میرے وہاں پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پیسہ ہم دیں گے، پڑھو جتنا چاہ، لیکن یہ کہ تم کو ڈل ایجوکیشن نہیں، تم کو محنت کرنا پڑے گی اور اچھے نمبر لانا پڑیں گے۔ کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے اسے کچھ ہی مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آ گیا، اس کو فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا تھا، تو میں نے کہا اس کی تو بھائی مدد ضرور کی جائے گی۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ لے میں ڈاکٹر بنوں گی۔ سن لیجیے بھائی، میں نے بہت سی باتیں کاٹ دی سبھی سے، تو کہ لے میں ڈاکٹر بننے کا، ڈاکٹر کی کوچنگ ضروری ہے، اور کوچنگ بھی کوئی اسٹینڈرڈ کوچنگ وہ ضروری ہے؟ کہ لے جی ہاں، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ RSS کے اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ RSS کے اسکول والوں نے میرا ریکارڈ دیکھا، اور انہوں نے میری ساری فیس معاف کر دی، کتابیں فراہم کر رہے ہیں، کاپیاں فراہم کر رہے ہیں، مجھے ایک پیسہ دینا نہیں پڑتا، میں وہاں پڑھ رہی ہوں۔ کون سا اسکول ہے؟ RSS کا اسکول ہے، پڑھنے والی کون بچی ہے؟ مسلمان بچی ہے۔ تو میں نے کہا MBBS کے لیے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ اس کے لیے کوچنگ اسٹینڈرڈ کوچنگ ضروری ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میں ابھی اور باتیں کر سکتا تھا لیکن اب موقع نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پر سب سے اچھی کوچنگ آکاش کوچنگ ہے، اور یہ RSS کے سپرویژن میں چل رہی ہے۔ انہوں نے مجھ کو آفر کیا ہے کہ اگر تم اسی اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھو گی تو ہم پوری کوچنگ تمہاری فری آف کاسٹ کریں گے۔ اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں باہر ہم اس کو اشارے میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ ہندو میں بھائی، میں تو کسی لڑائی ہے ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیے ایک مسلمان بچی جب پڑھے گی RSS اسکول میں، وہیں سے گریجویشن کرے گی، اور RSS کی مدد سے وہ MBBS کرے گی یا MD کرے گی، تو وہ ہندو رہے گی یا وہ مسلمان ہو جائے گی؟ ایک نہیں ذہن پہ کہیں نہیں ہوگا۔ اب ہم زیادہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ اس طرح کے ہم نے جب تحقیق معلومات کے متعدد اسکول ہیں جو RSS چلا رہی ہے، اس میں کہ مسلمان بچوں کو پریفرنس دی جائے گی۔ اب ایسا کیوں ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے بس۔ چلیے بہت بہت شکریہ، اچھی بات۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام، اور ہم سے محور گفتگو تھے علی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ۔ آپ اور ہم مل کر دعا کریں کہ جناب کی صحت اور سلامتی کے لیے، خاص طور سے کیونکہ ان کی قیادت اور ان کی سرپرستی اگر ہمیں ملتی رہے تو شاید ہماری ملت اور ہماری قوم کے لیے باعث فخر بھی رہے گا، اور ہمیں ایک مشعل راہ قائم ملتی رہے گی۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اس طرح کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اطہر کاظمی ہمیشہ حاضر خدمت رہے گا۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔